बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। या अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। मैं सबसे पहले तमाम मीडिया का, तमाम जर्नलिस्ट भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज एक बार फिर आप यहाँ पे मौजूद है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कर रहे हैं। जैसे आप सब के इल्म में है कि हम हर हफ्ते 2 से 3 मुख्तलिफ़ महकमों के वज़रा हमारे साथ होते हैं और उस डिपार्टमेंट में जो काम हो रहा है सोहेल अफरीदी साहब की क़यादत में और इमरान ख़ान साहब के विज़न के मुताबिक वो हम अपनी मीडिया के भाइयों के सामने रखते हैं और अब अपने तमाम आवाम के सामने रखते हैं कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में हम क्या करना चाहते हैं और हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं। तो तमाम डिपार्टमेंट्स की कारकर्दगी आपके सामने रखते हैं। पिछले दिनों आपने गंदम का जो इशू था, इसरार साहब जो कि हमारे स्पेशल असिस्टेंट है फॉर फूड, वो मेरे साथ मौजूद थे। इसके अलावा दीगर डिपार्टमेंट्स, हेल्थ का भी आपने देखा होगा, उसके साथ साथ दीगर डिपार्टमेंट्स भी, हायर एजुकेशन का। और हम इंशाल्लाह हर हफ्ते वक्फे से डिपार्टमेंट्स की कारकर्दगी आप सब के सामने रखेंगे ताकि जो हमारा वोटर है, जो हमारा सपोर्टर है और जो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम है, उनको ये इल्म हो कि सूबाई हुकूमत इस वक्त क्या कर रही है। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जब हम कारकर्दगी आपके सामने रखते हैं, ये सूबे खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है। इसके अलावा दीगर किसी सूबे में फेडरल हुकूमत कभी भी अपनी परफॉर्मेंस इस तरह मीडिया पे आके जर्नलिस्ट भाइयों के सामने नहीं रखते। तो ये वहाँ भी होना चाहिए कि पंजाब हो, सिंध हो या फिर बलूचिस्तान हो, वहाँ भी लोगों की 17 साल से और 10 साल से, कोई 40 साल से बरसर इक़्तिदार है, वो भी अपनी परफॉर्मेंस जो है अपनी आवाम के सामने रखें। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे। अगर वो ऐसा है कि वो अपनी परफॉर्मेंस पूरे पाकिस्तान के सामने नहीं रख रहे तो वो परफॉर्म नहीं कर रहे। आज मेरे राइट पे बैठे हैं हमारे सूबाई वज़ीर कादरी साहब और मेरे साथ सेक्रेटरी साहब भी मौजूद हैं। आज हम मज़हबी जो खिदमात है इस सूबे में, इसके साथ साथ दीनी मदारिस की जो तरक्की है, जो माइनॉरिटी की हुकूक है, जो उनकी फलाह बहबूद है, बैनुल मज़हब हम आंगी है और अवकाफ़ के इंतज़ामी निज़ाम में जो इस्लाहात अफरीदी साहब की क़यादत में लिए जा रहे हैं, उस पर यह प्रेस ब्रीफिंग होगी। कादरी साहब जो कि वज़ीर हैं वो आपको डिटेल ब्रीफिंग देंगे इस पे। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपके सामने पेश करूंगा और इसके बाद मैं जनाब अदनान कादरी साहब को दावत दूंगा कि वो ब्रीफ आपके सामने रखें। इस वक्त रजिस्टर मदारिस में जदीद कंप्यूटर लेबॉर्ट्रीज़ पे काम हो रहा है, जदीद लाइब्रेरियों के क़याम पे काम हो रहा है। और इसके साथ साथ जब हमारा वफ़द मौलाना फजल रहमान साहब से मिलने गया था, वहाँ पे दीनी मदारिस बिल का तस्करा हुआ था और दोनों वफूद ने, GUI की वफ़द ने, मौलाना साहब ने और अफरीदी साहब की क़यादत में जो तहरीक इंसाफ का वफ़द था, इस बात पे इत्तेफाक हुआ था कि दीनी मदारिस का जो बिल है वो असम्बली में लाया जाएगा। इस हवाले से काम हो रहा है, इंशाल्लाह जल्द वो असम्बली की फ़्लोर पे लाया जाएगा। उससे मदारिस की रजिस्ट्रेशन होगी और दीगर जो मदारिस की इश्यूज़ हैं वो एड्रेस किए जाएंगे। इसके साथ साथ मसाजिद और मदारिस की तामीर और बहाली पे काम हो रहा है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में रहमतुल लिल आलमीन स्कॉलरशिप्स दिए जा रहे हैं। उस्ताज़ा और तालबा की तरबियत पर खुसूसी तवज्जो, नुमाया कामयाबियाँ हासिल की गई हैं, जिसकी डिटेल अदनान कादरी साहब आपके सामने रखेंगे। अक़लियतों की हुकूक, फलाह बहबूद और इन्हें बाख्तियार बनाने के लिए तारीख़ी इक़दामात हो रहे हैं। उनको कोटा सिस्टम में भी इंक्लूड किया जा रहा है। PMS और CSS की तैयारी में उनकी हेल्प आउट की जा रही है। इसके साथ साथ अक़लियतों की जो हुकूक है, मज़हबी आज़ादी है, माशी इस्तेकाम है, उसके लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। अक़लियतों की मज़हबी इबादत गाहों के लिए ग्रांट्स दिए जा रहे हैं, सोलराइजेशन वहाँ पे की जा रही है। और आपने पिछले दिनों देखा होगा कादरी साहब के विज़न के मुताबिक, इनकी क़यादत में, अफरीदी साहब की क़यादत में, तमाम हमारे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी इबादत गाहों के लिए जो उनको सहूलियात चाहिए थी उनको दे दी गई हैं और आगे भी दी जाएंगी। इसके साथ साथ अक़लियती
اوقافی فنڈز عبادت گاہوں کو سہولیات کی فراہمی اقلیتوں کی مذہبی رہنماؤں کے لیے مانی مواد بھی کی جا رہی ہے اس وقت. اور میں اب عدنان قادری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مزید اپنے ڈپارٹمنٹ کی جو بریف ہے جو خیبر پختونخوا کی حکومت اس وقت اوقاف کے ڈپارٹمنٹ میں کر رہی ہے، آفریدی صاحب سی ایم آفریدی صاحب کی قیادت میں عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق اس کا ایک اوور ویو اور پورا بریف آپ کے سامنے رکھیں گے. جناب عدنان قادری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. شفیع جان صاحب میں آپ کا مشکور ہوں، اور تمام میڈیا سے تعلق رکھنے والے آپ معاشرے کے ذہین ترین افراد ہیں، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تشریف لائے. اور میں گزارش جس طرح شفیع جان صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا. ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں علماء اور جو مدارس ہے اور جو مشائخ ہے یا مذہبی رہنما کی کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، ان سب کا ہر معاملے میں عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق خیال رکھا گیا. اور اس کا آغاز یہ ہوا کہ جب عمران خان صاحب کی فیڈرل میں گورنمنٹ تھی اور ادھر صوبے میں گورنمنٹ تھی، 2021 میں ایک غیر معمولی ایک فیصلہ ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جو ہمارے مساجد کے ائمہ کرام ہیں، یہ ائمہ کرام جن کے سر پر شفقت کا ہاتھ 1947 سے کسی نے نہیں رکھا تھا، ایک میرا لیڈر عمران خان آیا جن پر دنیا نے یہودیت کے ٹھپے لگائے، لیکن اس شخصیت نے جب وہ آیا تو انہوں نے معاشرے کے ان افراد کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا. اور آج تک 2021 سے لے کر اب تک 2026 تک 16,818 ائمہ کرام کو ماہانہ 10,000 اعزازیہ دیا جا رہا ہے. اور یہ ایک ایسا کام تھا کہ شاید اس صوبے میں ہمارے علماء کرام کی بھی گورنمنٹ آئی ہے، ہمارے دیگر بڑی بڑی پارٹیوں کا جن کے بڑے دعوے ہوں گے، لیکن عمران خان صاحب واحد شخصیت تھی کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا تھا. اور انشاءاللہ سی ایم سہیل آفریدی صاحب نے ان کو اسی طرح جاری رکھا، اور اس میں اضافہ بھی کریں گے. اس میں مزید ہماری متحدہ علماء بورڈ کی جب میٹنگ ہوگی تو اس میں مزید کوشش کریں گے. دوسری بات جناب، میں جب اوقاف ڈپارٹمنٹ ایک حساس ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس میں جب میں آیا تو ہم نے ڈیجیٹلائزیشن پر کام کیا کہ آیا اوقاف کی جو زمینیں ہیں اس کے کاغذات ایک گودام میں پڑے ہوتے تھے، اور ایک ایک کاغذ جب نکالتے تو اس کو جھاڑتے اور پھر اس پہ اس زمین کے کاغذات نکالتے. میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس کے لیے ایک فرم لانچ کیا، اور انہوں نے یہ ساری چیزیں ڈیجیٹلائز کر لی، اور ڈیجیٹلائز اس انداز سے کر دی کہ آپ میرے موبائل میں بھی، میرے کمپیوٹر میں بھی، اور ہر سسٹم میں ہم کسی بھی صوبے کے کسی دکان سے لے کر زمین تک کسی پر کلک کر لے تو وہ ہمارے پاس سامنے آ جاتا ہے کہ اس زمین، اس کی تصویر، اس کا رقبہ، اس کی لیز، ہر چیز ہمارے سامنے. دوسرا ایک مینول سسٹم تھا، مینیجر جاتے تھے اور رسید دیتے تھے دکاندار کو، زمین ہولڈر کو، اور وہ رسید اس میں بہت زیادہ بے قاعدگیاں تھی. وہ ہم نے سارا بینک کے ریلیٹڈ کر دیا، ایزی پیسہ کے تھرو، بینک کے تھرو، اور ڈائریکٹ MIS کے ساتھ کنیکٹ کر دیا. جو بھی بندہ اب پیسے جمع کرے گا اوقاف ڈپارٹمنٹ کو لیز کے یا کسی اور چیز کے، وہ ڈائریکٹ ریفلیکٹ ہوں گے ڈیجیٹل سسٹم میں MIS میں. یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کی قیادت میں ہم نے لیا، اور الحمدللہ وہ بڑی کامیابی سے جاری ہے. وزیر اعلیٰ صاحب کچھ دنوں میں اس کا افتتاح بھی کریں گے، لیکن ہم نے کہا کہ میری ذاتی خواہش یہ تھی کہ ہم کام کریں گے والا ہوتا ہے، لیکن ہم نے کر لیا اور اس کے بعد افتتاح CM صاحب کریں گے. یہی ویژن CM صاحب کا تھا. ہم نے دینی مدارس کے جو طلباء ہیں، ہمارے تو لیپ ٹاپس دیے جا رہے تھے، لیکن ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہمارے دینی مدارس کے جو ٹاپرز ہیں، جو بورڈ میں ٹاپ کرتے ہیں،
ان کو بھی ڈیجیٹلائز کیا جائے، کیونکہ آج کل مکتبۃ الشاملہ کی 5000 کتابیں ایک ہی سافٹ ویئر میں سامنے آ جاتی ہے. ہمیں بھی دینی مدارس کو بھی لیپ ٹاپس کی طرف لانا چاہیے. تو 1000 لیپ ٹاپس کا اسکیم ہمارا ریفلیکٹ ہے. اسی طرح مائنورٹیز چونکہ ہمارے اقلیتی برادری کے لوگ، ان کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہم نے 500 لیپ ٹاپ ان کے لیے بھی انیشیٹ کیے، ان کے جو پوزیشن ہولڈر ہوں گے. رحمت للعالمین اسکالرشپ، یہ عمران خان صاحب کا ایک بہت بڑا ویژن تھا. رحمت للعالمین اتھارٹی بنوائی تھی. القادر یونیورسٹی میں جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آج بھی جو کام ہو رہا ہے القادر یونیورسٹی میں، اس پہ 1000 الزامات. اور میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ میرا لیڈر جس چیز کے لیے جیل میں ہے وہ اس میں حضور علیہ السلام کی تعلیمات دیے جا رہے ہیں. آج بھی آپ اس تحصیل میں چلے جائے جہاں جیلم میں جو ادارہ قائم ہے، اس میں آج بھی ریسرچ پر کام جاری ہے کہ حضور علیہ السلام کا سیرت کیا تھا، کردار کیا تھا، معاشرے میں کیا اہمیت تھی. اسی کو سامنے رکھتے ہوئے سی ایم سہیل آفریدی صاحب نے رحمت للعالمین اسکالرشپ کا اعلان کیا کہ ہم بھی دینی مدارس کے طلباء کو انکریج کرنے کے لیے بعض چیزیں کریں گے. اسی طرح ہم نے متحدہ علماء بورڈ کا قیام کیا تھا. ہماری گورنمنٹ جب آئی تھی پی ٹی آئی کی 2014 میں آئی تھنک، اس کے جو علماء کرام ہیں، ہم نے جید علماء کرام ہر دینی مدارس کے جتنے بورڈز ہیں ان سب کے ایک نمائندہ کو اس کا ممبر بنایا، شیخ شیوخ الحدیث کو، شیوخ القرآن کو، اور اس میں وہ بیٹھتے ہیں. اور اس میں ہم خواہ امن و امان کا ہو یا ہمارے معاشرے میں ایسا کوئی ایشو ہو جس کا دین سے تعلق ہو، دینی طبقات سے تعلق ہو، اس میں ہم لوگوں نے اس کی میٹنگز ہم ماہانہ کرتے ہیں اور اس میں یہ چیزیں ایڈریس کرتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے اس پہ کام بھی کرتے ہیں. دیگر ہمارے اسی ایک قرآن بورڈ کا بھی عمل میں لایا گیا، قرآن بورڈ کا قیام. قرآن بورڈ میں ہمارے جو قرآن کریم کی چھپائی ہوتی ہے، اس کی کاغذ کی کوالٹی یہ چیک کرے وہ لوگ. اس میں ہم نے مختلف ڈپارٹمنٹس کے لوگ اور بھی شامل کر دیے، اور علماء کرام کی نگرانی میں پبلشرز کے نمائندے اس میں شامل کر دیے. اور وہ ساری چیزیں اس میں تاکہ ہم قرآن کریم کی جہاں جہاں ہماری ضرورت ہو، اور اسی کے زیر سایہ قرآن محل کا صوبائی حکومت نے اعلان کیا ہے، اور عنقریب انشاءاللہ اس پر کام بھی کریں گے. قرآن محل سے مراد یہ کہ ہمارے ہم کوشش کر رہے کہ اس کا عنقریب ہمیں پی ڈی اے کے ساتھ ہماری زمین کا معاملہ چل رہا ہے کہ اس کے لیے ایک اچھی جگہ مہیا کی جائے اور اسٹیٹ آف دا آرٹ بلڈنگ ہو قرآن محل، جس میں قرآن کے قرات کلاسز ہو، ایسے کہ اچھے قاری پیدا ہو، جس طرح جامعۃ الازہر میں ہمارے پاکستان میں اس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. میں نے پچھلے سال قومی رحمت للعالمین کانفرنس میں مانسیرا کے اس بچے کو بلایا تھا جو پوری دنیا میں جس نے ایران میں اور لیبیا میں ٹاپ پوزیشن لی تھی. ہم نے ان کو وزیر اعلیٰ صاحب نے انعام سے نوازا تھا. اسی طرح ہم چاہ رہے کہ یہ ٹیلنٹ سامنے آئے. دیگر جو قرآن کے نسخے ضعیف اوراق ہے اس کے تحفظ کے لیے ہم کوئی کام کر لے. پرائیویٹ طور پر بعض لوگ تو اس میں کام کر رہے، لیکن ہم چاہ رہے کہ یہ چیزیں بھی کر دے. اس کے علاوہ پچھلے دنوں ہم نے چرچز جو ہے اس کو چرچز کے رینوویشن کے لیے، چرچز کے جو دیگر مذاہب ہیں، میں چونکہ دینی طبقات کا اور دین کا طالب علم ہوں، میں نے اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث پڑھی ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ عام شہری ہو اور غیر مسلم ہو، کسی نے اس کی حق تلفی کی، قیامت کے دن میں اس غیر مسلم کا وکیل بنوں گا. حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا تھا کہ کسی نے اس کو قتل کر ڈالا، ناحق قتل کر ڈالا، غیر مسلم ہو، عام شہری ہو، وہ آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. اور حدیث کا آخری حصہ ہے، فرماتے کہ حالانکہ جنت کی خوشبو 70 سال کی مسافت سے آتی ہے، لیکن وہ آدمی جنت کی خوشبو. جو میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ اویئرنیس بھی ہو، اور ہم متحدہ علماء بورڈ کے پلیٹ فارم
بیاں میں ٹاپ پوزیشن لی تھی، ہم نے ان کو وزیر اعلیٰ صاحب نے انعام سے نوازا تھا. اسی طرح ہم چاہ رہے کہ یہ ٹیلنٹ سامنے آئے. دیگر جو قرآن کے نسخے ضعیف اوراق ہے اس کے تحفظ کے لیے ہم کوئی کام کر لے. پرائیویٹ طور پر بعض لوگ تو اس میں کام کر رہے ہیں، لیکن ہم چاہ رہے کہ یہ چیزیں بھی کر دے. اس کے علاوہ پچھلے دنوں ہم نے چرچز جو ہے اس کو رینوویشن، چرچز کے رینوویشن کے لیے، چرچز کے جو دیگر مذاہب ہیں، میں چونکہ دینی طبقات کا اور دین کا طالب علم ہوں، میں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی احادیث پڑھی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عام شہری ہو اور غیر مسلم ہو، کسی نے اس کی حق تلفی کی، قیامت کے دن میں اس غیر مسلم کا وکیل بنوں گا. حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا تھا کہ کسی نے اس کو قتل کر ڈالا، ناحق قتل کر ڈالا، غیر مسلم ہو، عام شہری ہو، وہ آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. اور حدیث کا آخری حصہ ہے، فرماتے کہ حالانکہ جنت کی خوشبو 70 سال کی مسافت سے آتی ہے، لیکن وہ آدمی جنت کی خوشبو. جو میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ اویئرنیس بھی ہو، اور ہم متحدہ علماء بورڈ کے پلیٹ فارم سے اس پر کام بھی کر رہے ہیں. تو اس میں ہم نے جو اور اسامہ ابن زید کو جو حضور علیہ السلام جو لشکر روانہ کر رہے تھے، اور بعد میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو جاری رکھا. تو اس حضرت اسامہ ابن زید کو کیا فرمایا؟ جنگی قوانین سکھائے تھے کہ آپ جاؤ، آپ سرسبز درخت کو نہ کاٹنا، کلیسا میں بیٹھے ہوئے راہب کو کچھ نہ کہنا. اور جب نجران کی عیسائیوں کا وفد حضور علیہ السلام کی مسجد میں آیا تو حضور علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی فرمائی تھی. اور جب ان کی عبادت کا وقت آیا تو فرمایا یہ ادھر ہی عبادت کر لے، اسی خیمے میں عبادت کر لے. تو یہ مذہبی آزادی اور رواداری حضور علیہ السلام کے سے بڑا لیڈر کائنات میں کوئی نہیں گزرا. میں اسی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کیپیسٹی بلڈنگ ہم نے مائنورٹیز کے لیے رکھی، اسی طرح دینی مدارس کے لیے بھی رکھے. چرچز کی رینوویشن کے لیے ہم نے اس میں ابھی ریسنٹلی ہم نے ان کے لیے کرسیاں، واٹر کولر، ان کے ساؤنڈ سسٹم، یہ چیزیں ہم نے پرووائڈ کر دی. اور 5 لاکھ روپے فی چرچ اور فی جو عبادت خانہ گردوارہ یا دیگر جو ان کے عبادت کی جگہ ہیں، کیلاش کے ہو یا دیگر، ہماری صوبے میں کیلاشی کمیونٹی بھی ہے، باقی بھی ہے. اسی طرح جناب انڈومنٹ فنڈ یہ رکا ہوا تھا. یہ سی ایم سہیل افریدی صاحب کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا کہ جو لوگ ان کے جا بحق ہوتے ہیں دھماکوں میں، دہشت گردی کے واقعات میں، ان کی دادرسی کی جائے. تو ان کے لیے انڈومنٹ فنڈ کا قیام کیا گیا جو غیر مسلم ہے ان کے لیے. ان کا پچھلے 2-3 مہینے قبل ان کے افراد کو 3 کروڑ 80 لاکھ روپے ان لوگوں میں تقسیم کیے گئے جو جاں بحق ہوئے تھے یا زخمی ہوئے تھے. اور اسی طرح اس ابھی ریسنٹ میٹنگ میں ہم نے 12 کروڑ 60 لاکھ روپے کی منظوری دوبارہ دی ہے کہ ان لوگوں کی دادرسی کی جائے جو لوگ ان حادثات میں، دہشت گردی کے واقعات میں جاں بحق ہوئی. اسی طرح 210 مدارس کو ہم نے کریکولم بک ہم نے ان کے لیے کیے ہیں جو ان کے نصابی بکس ہے. ایک درجہ، یعنی میں خود دینی مدرسے کا ہوں تو 8 درجات ہوتے اس میں جو موجودہ نظام ہے اس میں، اور اس میں مسلکی کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہر مسلک اور ہر اس کے مختلف بورڈز کے ہم نے الگ الگ مدارس کو ڈفرینشیٹ کیا. اور اس میں یہ چیزیں 210 مدارس ہم نے اس میں سلیکٹ کیے کہ ان کے لائبریری کے لیے ان کے نصابی کتب ہم فراہم کر لیں. اس کا بھی عنقریب وزیر اعلیٰ صاحب علماء کرام کے یہ حوالے کر دیں گے. 50 مدارس میں کمپیوٹر لیبس کا ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم 50 مدارس میں کمپیوٹر لیب جدید در طرز پر ہو، اس میں 38 اضلاع میں ہو اور باقی جگہوں پر بھی ہو. تو یہ ساری چیزیں ہیں. کچھ چیزیں ہماری پائپ لائن میں ہیں، کچھ چل رہی ہے، کچھ ہم نے اچیو کر لی ہے، بہت ساری چیزیں. تو الحمدللہ اس پہ کام جاری رہے گا، کریں گے. دینی مدارس کے طلباء کے اور علماء کے اور ہمارے دیگر مذاہب کے جو عمائدین ہیں ان سب کی ہم دادرسی بھی کریں گے اور آگے اس میں بھی بڑھیں گے. یہی گزارشات تھی آپ کی خدمت میں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں
جو یہ حکومت اس وقت کر رہی ہے یا کر چکی ہے اس کی ڈیٹیل کچھ بریف آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم دینی مدارس اور مذہبی تعلیم کی بات کریں تو گزشتہ 3 برسوں میں 1000 مدارس اور مدارس کے استانزہ اور 1000 طلباء کی تربیت مکمل ہو چکی ہے۔ اس وقت صوبہ بھر میں 7414 جبکہ ضم شدہ اضلاع میں 3030 استاذہ کی تربیت جاری ہے۔ پہلی مرتبہ صوبائی یوتھ لیڈرشپ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ 5133 3 مدارس کے طلباء کے لیے رحمت للعالمین اسکالرشپ پروگرام پر عمل درآمد جاری ہے۔ رجسٹر مدارس میں جیسے کہ قادری صاحب نے فرمایا 50 جدید کمپیوٹر لیبارٹری کا منصوبہ جاری ہے۔ 210 مدارس میں جدید لائبریریوں کا قیام کیا جا چکا ہے اور آئندہ چند دنوں میں ان 210 مدارس کے تمام 8 درجات تعلیم بمائے تحسس کی کتاب کے ساتھ سیٹس، 2 بڑے ٹیبل، 2 ریکس اور 10 کرسیاں فراہم کی جائیں گی۔ مساجد اور مدارس اور اوقاف کی اگر بات کریں تو صوبہ بھر میں 752 مساجد، مدارس اور دارالعلوم کی تعمیر اور بحالی کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ضم شدہ اضلاع میں 308 ترقیاتی منصوبوں میں سے 18 مکمل جبکہ 290 پہ کام جاری ہے۔ 88 عیدگاہوں اور جنازہ گاہوں کی تعمیر اور بحالی پہ 25 منصوبے مکمل جبکہ 63 زیر تعمیر ہے۔ 1 ارب روپے مالیت کے اوقاف اثاثوں کی نقشہ سازی اور پروفائلنگ جاری ہے، جس کا بریف آپ کے سامنے قادری صاحب نے رکھا۔ صوبائی کابینہ نے خیبر پختونخوا ہسٹوریکل مساجد اینڈ ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی ہے، جس سے تاریخی مساجد اور مزارات کی تحفظ اور بحالی کے لیے مضبوط قانونی اور مالی بنیادی فراہمی کی جائے گی۔ اقلیتی برادری کی بات کریں تو اس کے لیے 122% اضافہ کیا گیا ہے۔ ترقیاتی بجٹ میں 18 کروڑ 71 لاکھ روپے سے بڑھا کر 41 کروڑ 71 لاکھ روپے کر دیا گیا ہے۔ مستقبل کے لیے 1 ارب 44 کروڑ 60 لاکھ روپے کے مالیت کے نئے فلاحی منصوبے جاری کیے جائیں گے۔ 8 کروڑ 50 لاکھ روپے کے منصوبے کے تحت 205 اقلیتی نوجوانوں کو ہنرمند بنایا گیا، جس میں سے 754 مرد ہیں اور 451 خواتین شامل ہیں۔ 200 نوجوانوں کو بین المذہب ہم آہنگی اور قائدانہ صلاحیتوں کے فروغ کے لیے متعدد دوروں پہ بھیجا گیا۔ رواں مالی سال میں تقریباً 25 کروڑ روپے کے مذہبی تہواروں کے انعقاد کے لیے فی پروگرام 50 لاکھ تک مالی معاونت کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر عبادت گاہوں کی گرانٹس کی بات کریں تو 184 عبادت گاہوں کو فی عبادت گاہ 5 لاکھ روپے خصوصی گرانٹ دی گئی، جن میں اقلیتی طلباء کے وظائف بھی شامل ہیں۔ 8 کروڑ 10 لاکھ روپے کے منصوبے کے تحت 772 طلباء کو وظائف دیے گئے۔ اگر ہم فلاحی پیکج کی بات کریں، مجموعی طور پہ 2540 مستحقین کو مالی امداد دی گئی۔ پہلے مرحلے میں 10 امیدواروں کو سول سروسز اکیڈمی لاہور بھیجا گیا، فی امیدوار 2 لاکھ روپے خرچ کیے گئے۔ دوسرے مرحلے میں 10 مزید امیدواروں کو فی امیدوار 3,50,000 روپے کی لاگت سے تربیت فراہم کی جائے گی۔ دہشت گردی سے متاثرہ اقلیتی 197 افراد خاندانوں کے لیے 16 کروڑ 40 لاکھ روپے کے امداد منظور کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ CM آفریدی صاحب نے ریہیبلیٹیشن آف مائنورٹیز اینڈ انڈونمنٹ فنڈ کی سیڈ منی 20 کروڑ سے بڑھا کے 40 کروڑ روپے کی منظوری بھی دی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آخر میں کیلاش کلچر اینڈ موومنٹ انڈونمنٹ فنڈ کی بات کریں، کیلاش برادری کے لیے مذہبی اور ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے 10 کروڑ روپے کا کیلاش کلچر انڈونمنٹ فنڈ قائم کیا گیا۔ عبادت گاہوں کے بحالی کے لیے 51 کروڑ 30 لاکھ روپے کے منصوبے کے تحت 109 عبادت گاہوں میں ترقیاتی سرگرمیاں جاری ہیں۔ عبادت گاہوں کی سہولیات کی اگر بات کریں تو 4 کروڑ روپے کے منصوبے گرجا گھروں، اقلیت اور دیگر عبادت گاہوں کو جنریٹرز، کرسیاں، ساؤنڈ سسٹم، واٹر ٹینکس، واٹر کولرز اور دیگر سہولیات فراہم کر دی گئی ہے۔ مذہبی رہنماؤں کی معاونت، تمام اقلیتی عبادت گاہوں کی سولرائزیشن کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ 136 اقلیتی مذہبی رہنماؤں کو 10,000 مہینہ مالی معاونت دی جا رہی ہے۔ اگر ڈیجیٹلائزیشن کی بات کریں، جس طرح قادری صاحب نے بڑا بریف اس بارے میں آپ کو بریف بھی کیا، چیف منسٹر ڈیجیٹل پروگرام کے تحت 500 اقلیتی طلباء کو ہائی اسپیس لیپ ٹاپ فراہم کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ سارے سٹیپس تھے جو اس وقت خیبر پختونخوا کی حکومت لے رہی ہے، اوقاف کا محکمہ لے رہا ہے، اور یہ وہ کارکردگی تھی جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ آپ